सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। हमारे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर हमारे साथ हैं, और लाहौर से हमें मारूफ तज्ज़िया निगार और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जो हैं जनाब साबिर शाह, उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है। और जो स्टोरीज़ हम आज डिस्कस करेंगे, एक तो उसमें आज मरीम नवाज़ साहबा की जो हाई कोर्ट के बाहर इस्लामाबाद में जो गुफ्तगू है, उसने फिर बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो नून लीग के अंदर जो एक जंग हो रही है, जो एक स्ट्रगल है शहबाज शरीफ और मियां नवाज़ शरीफ के दरमियान, अब वो बिल्ली जो है वो बिल्कुल थैले से बाहर आ गई और पब्लिक स्टेटमेंट्स में एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी अहम दो चार बातों का उन्होंने जिक्र किया, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और देखेंगे कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ हैं, महंगाई भी है, गवर्नेंस के इश्यूज़ भी हैं, लोग इतने ज़्यादा राज़ी नहीं हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनकी दुनिया तारीफ़ कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो अपोजिशन है उसने एक ही ऐनक लगा रखी है और वो तनकीद की ऐनक है। कोई अच्छा काम भी हो तो उसके हवाले से कोई बात पॉजिटिव नहीं की जाती। और उसमें एक जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो पाकिस्तान में दरख्त लगाने की जो कैंपेन है, उसके हवाले से जो हमें इत्तलात आ रही हैं, जो बाहर जो लोग बातें कर रहे हैं, बोरिस जॉनसन बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने जो बात की है वो आपको सुनवाएंगे, और अपोजिशन क्या कह रही है। फिर ख़ुद आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि हमारे यहाँ सियासत ने कोई भी अच्छी चीज़ हो रही हो उसको भी एक्नॉलेज लोग जो है मुखालिफिन वो नहीं करते। फिर एक दूसरा तनाज़ा आज नवाज़ शरीफ साहब की वैक्सीनेशन का, वो क्या है, किस तरह से हुआ, कौन ये करना चाहता था, इसके पीछे मकासद क्या है। ये वही 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात हो रही है, इवेंट्स घड़े जा रहे हैं और पाकिस्तान के इदारों की जो परफॉर्मेंस है उनको टारगेट किया जा रहा है, और उसके मकासद यही हैं कि शॉर्ट टर्म मकासद हैं कि हुकूमत को गंदा किया जाए। लेकिन ये जो सारी FIR दर्ज हो रही हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये दर्ज हो रही हैं, इसको हम देखेंगे। और इसके अलावा आज पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के सामने एक मुजाहरा हुआ, जो सिस्टम है, जो MCAT के जो इम्तहानात हुए हैं उसके हवाले से स्टूडेंट्स ने मुजाहरा किया। लेकिन वहाँ पर जब हम गए हमारे नुमाइंदे, तो मालूम हुआ कि ये मामला बहुत ही एक फिशी सा मामला है। जो जिस कंपनी ने ये जिसको ठेका दिया गया इम्तिहान लेने का, वो एक दिन में कंपनी बनी, 2 दिन में उन्होंने URL लिया, 6,000 रुपये एक की फ़ीस है और 2 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं, सवा अरब रुपए की सिर्फ एक इम्तिहान की कहानी है। किसको ये ठेका दिया गया, फौरी तौर पर कैसे दिया गया, वो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में और आपको बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, कहाँ कुछ जा रहा है, हो कुछ जा रहा है। और फिर एक और जो बड़ी अहम खबर जिस पे आज वज़ीर-ए-आज़म साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और जो हमारे वफाकी वज़ीर बराए रिलीजियस अफेयर्स, उन्होंने आज ये बात कही कि वो जो एक बिल था जिसमें इस्लाम की कबूलियत के हवाले से जो मुख्तलिफ शराइत का जिक्र किया गया था, वो उन्होंने कहा कि वजारत मजहबी अमूर ने उसको गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई करार दे के ये बता दिया है जो मिनिस्ट्री या ह्यूमन राइट्स की, कि जनाब इसको छोड़ दें, इसको आप ना करें। तो एक सवाल ये है कि ये शीरी मज़ारी साहबा, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी लिबरल हैं और हम उनकी बड़ी कदर करते हैं उनके लिबरलिज्म की, लेकिन आप मज़हब को तब्दील ना करें। इस मुल्क में लोग मज़हब को इस तरीके से, उसकी जो बुनियाद है, अगर कोई उसको हिलाने की कोशिश करेगा तो ये इससे बड़ा इंतशार फैलेगा। और वज़ीर-ए-आज़म साहब तो जो कोशिशें कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि उनकी कोशिशों को अंडरमाइन करने वाली ये बात है। ही शुड टेक नोटिस ऑफ दैट कि ये सब क्या हो रहा है। अब ये आज के मौज़ूआत हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो मरीम नवाज़ साहबा ने जो बात की है एक्सटेंशन के हवाले से, जो एक सवाल हुआ था कि नैब के चेयरमैन की जो एक्सटेंशन है उसके हवाले से क्या बात होगी, तो जो एक जवाब दिया मरीम नवाज़ साहबा ने, ज़रा सुनिए उसमें कितना जहर भरा हुआ है, कितना वेनमस वो जवाब है। सुनिए ज़रा वो गुफ्तगू। वो कह रही हैं कि नैब के चेयरमैन की बात थी एक्सटेंशन की, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है उसको उन्होंने कहा कि वो एक गुनाह है,
اور انہوں نے کہا کہ میں اس میں شریک نہیں تھی. میرا خیال ہے اس سے زیادہ شدید الفاظ نہیں استعمال ہو سکتے. اور افسوسناک بات یہ تھی کہ یہ جو ہماری فوج کے سربراہ ہیں, جو ہماری فرنٹ لائن ہے ہمارے ڈیفنس میں, جو پاکستانیوں کی 22 کروڑ پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں, یہ اس فوج کے کمانڈر کے بارے میں جب ان حالات کے تنازع میں تمام پاکستان کی سیاسی قوتوں نے ان کو ایکسٹینشن دی, تو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں. اب کون کون اس گناہ میں شریک تھا؟ خواجہ آصف صاحب ہمیں بتاتے ہیں, جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جس وقت یہ ایکسٹینشن ہوئی تھی. وہ کیا بتاتے ہیں کہ اس گناہ میں کون کون شریک تھا, ذرا ان کی زبانی سن لیں. یہ میں نے جو گفتگو آپ کو سنوائی کہ بڑا سوال ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ اپنے والد صاحب کی عزت کرتی ہیں؟ کیا ان کے فیصلوں پر مریم نواز صاحبہ اس کو درست تسلیم کرتی ہیں؟ وہ اس کو گناہ کہہ رہی ہیں. تو یہ گناہ جو تھا یہ تو نواز شریف صاحب کے کہنے پر مسلم لیگ نون نے کیا, اور خواجہ آصف صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں جناب میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ نو اسٹرنگز اٹیچڈ, کہ جب بھی یہ معاملہ آئے آپ نے اس کو سپورٹ کرنا. اور بات نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن کی ہو رہی ہے. سوال رپورٹر نے جو کچھ بھی کیا, بڑی سمجھدار ہیں, انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے, لیکن وہ جو ایک زہر آلود الفاظ کا خنجر تھا جو انہوں نے پاکستانی فوج کے سربراہ کی طرف اچھالنے کی کوشش کی, ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کو گناہ قرار دیا, یہ تو سب کچھ نواز شریف صاحب نے کیا. تو کیا نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے اس کو بھی مریم نواز صاحبہ چیلنج کرنا چاہتی ہیں؟ اس کو بھی ان کو نواز شریف صاحب اپنے والد صاحب کو بھی وہ للکار رہی ہیں. صابر شاہ, میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ آپ اگر کامنٹ کر دیں, یہ جو بات ہم نے کی ہے, what do you make out of it? کدھر جا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ؟ دیکھیں سمیع صاحب, رپورٹر جب بھی ایسے موقعوں پہ سوال کرتے ہیں تو کسی ہاٹ ایشو کو لے کے سوالات کرتے ہیں. آج کل تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ زیر بحث ہے ہی نہیں. 13 فروری 2020 کو ایکسٹینشن ملی. مریم نواز کی ساری پارٹی اس میں شامل تھی پارلیمنٹ میں, جیسا آپ نے بتایا خواجہ آصف کو کوٹ کر کے کہ میاں صاحب نے کہا سپورٹ کریں. 28 نومبر 2022 تک ایکسٹینشن ہے, تو آج کل تو ایشو ڈسکس ہی نہیں ہو رہا تھا. نیب چیف کی ایکسٹینشن کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیے 2-4 دفعہ بات ہوئی, وہ معاملہ ذرا دب گیا. سو اب اگر کوئی آدمی سوچے کہ رپورٹر سے سوال بھی کرواتے ہیں اور جواب بھی ایسا دیتے ہیں کہ کسی کو سنایا جائے, تو پھر بندہ وہاں کیا کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی باتوں سے کیا میں ظاہر کروں, لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن دی تو ڈیل ہوئی, آپ بھی مجرم, آپ کے والد بھی مجرم, آپ بھی باہر پھر رہی ہیں, وہ بھی لندن چلے گئے. لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا. جی بالکل, ڈیل پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اچھا, میں ایک اور بھی ان کی گفتگو کا حصہ سنوانا چاہتا ہوں جو جاوید لطیف صاحب سے ہے. جاوید لطیف صاحب کی جو زبان ہے, جو ان کی گفتگو ہے پاکستان کی فوج کے حوالے سے, پاکستان کے اداروں کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے, وہ میرے بھی بڑے اچھے وہ دوست ہیں, بٹ آئی نیور تھاٹ کہ کبھی وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے. ان کے شو کاز نوٹس کے حوالے سے کس طریقے سے مریم صاحبہ نے اس کو ڈاؤن پلے کیا اور کہا کہ بس وہ جواب دے دیں گے اور ہم پڑھ لیں گے, بھائی اتنی سی بات ہے. یعنی فیصلہ انہوں نے سنا دیا ابھی کہ شو کاز نوٹس اگر جنہوں نے دلوایا ہے ان کو میں یہ بتا دوں کہ جاوید لطیف کا کچھ نہیں ہونے والا. آئیے سن لیں انہی کی زبانی کیا فرما رہی ہیں. وہ اپنا جواب جمع کرا دیں گے, ہم اسے پڑھ لیں گے. تو یہ تو شو کاز نوٹس کا رانا صاحب جواب دے دیا انہوں نے مریم صاحبہ نے کہ جاوید لطیف کو جنہوں نے نوٹس دلوایا, گویا نام لیے بغیر وہ شہباز شریف صاحب کو یہ کہہ رہی تھی کہ تسی نوٹس دا دعا دیتا ہے لیکن کچھ نہیں, بس جواب آئے گا پڑھ لیں گے اور معاملہ ختم, خلاص. سمیع صاحب دیکھیں, شروع میں جیسے آپ نے کہا کہ اب یہ جو معاملات ہیں مسلم لیگ نون کے, پہلے یہ اندر خانہ تھے, اب یہ باہر آنا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ نے کہا نا کہ وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی, آپ کو بغڑ بلے تھیلے سے باہر نظر آئیں گے, آپ دیکھیں تو صحیح آنے والے دنوں میں. اور آج مریم نواز صاحبہ نے جو کیا ہے, چونکہ مجھے اس کی کچھ اندرونی کہانی کا پتہ ہے, شہباز شریف صاحب نے جیسے نوٹس دلوایا تھا, تو آج کی جو مریم نواز صاحبہ کی سمیع صاحب گفتگو ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے اس نوٹس کی کوئی اوقات نہیں ہے. عملاً وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ ایک نواز شریف کا سپاہی ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, ان کو کوئی ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن نہیں ہو سکتا, جواب آئے گا تو ہم پڑھ لیں گے, اس سے آگے کی کچھ نہیں. تو یہ انہوں نے جواب دیا ہے شہباز شریف کو. تو جس طریقے سے شہباز شریف نے ان کے والد محترم سے بات کر کے وہ نوٹس جاری کروایا تھا,
اب وہ شاید خاقان عباسی والے معاملہ ابھی التوا میں ہے. اب آگے جا کر معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس طرف بھی آئیں گے کہ یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو بھی ایک شو کاز نوٹس دیا جائے, نہیں تو پھر بھائی جان تسی ادھر تو میں ادھر. تو دوسری بات سمیع صاحب جو آپ نے ان کی پہلی گفتگو سنوائی تھی, یہ دیکھیں معاملہ یہ ہے سمیع صاحب, جو بھی الیکشن ہونے ہیں نا اس میں مریم صاحبہ تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں بن سکتی, اس لیے وہ معاملے کو سبوتاج کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں میاں صاحب اور ان کی کوئی افتخار چودھری کی شکل میں مسیحا ملے ان کو, جو ان کے سارے معاملات حل کر دے, پھر اس ملک میں الیکشن ہو جس میں یہ حصہ انہوں نے اپنا. اس میں اب کوئی شک نہیں ہے, جو لوگ کہتے ہیں نا, شیخ صاحب بھی کہتے ہیں, یہ محترمہ مسلم لیگ کے بہت سارے لیڈر سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کو مریم نواز صاحبہ لے ڈوبی. اچھا جی, اب میں ایک اور آپ کو گفتگو علینا میں چاہوں گا, آپ ضرور اس پہ بات کریں. خواجہ آصف کا میں ان کی ایک میں گفتگو آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں نون لیگ نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ فوج کو نہیں کرانا چاہیے الیکشن. گلگت بلتستان میں فوج کی تعیناتی کے خلاف انہوں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے. آزاد کشمیر میں بھی جو الیکشن تھے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا. ادھر بھی ہر طرف پنجاب میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فوج تو آنی نہیں چاہیے. لیکن خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنوا دیجئے ان کی گفتگو. آپ نے لینا خواجہ صاحب کی بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ الیکشن یہ ایسے کرا دے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ تو بالکل وہ 180 ڈگری کی ڈیویشن ہے کہ وہ سلیکٹرز بھاگ جائیں, فوج کو اندر رہے, اداروں میں رہے, الیکشن نہ کرائے, باہر نہ آئے. خواجہ آصف تو وہ انتہائی ایک ڈیفرنٹ گفتگو کر رہے ہیں, جو مریم نواز یا ان کے جو ساتھی جو بات کرتے ہیں اس سے بالکل یہ ہٹکے ہے. تو what do you make out of it? دیکھیں سر, خواجہ جو آصف صاحب ہے نا, ان کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے, اس کے اوپر تو میں بات نہیں کرنا چاہوں گی. لیکن ایک بات تو مجھے پتا ہے کہ مریم نواز جب بھی میڈیا کے آگے آتی ہیں اور کچھ ایک دو دفعہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا دیکھتی ہیں آنے والے دنوں میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے ساتھ جو بھی چیزیں چل رہی ہیں آپ کو لگتا ہے سیٹل ڈاؤن ہوں گی, تو انہوں نے کہا میں یہاں پہ کھڑی ہوں, میں نون لیگ ہوں, مجھ سے بات کریں. ان کی یہی خواہش ہے کہ ان سے بات کی جائے. دوسری طرف جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا, مریم صاحبہ بڑا آج کل پریشان ہے, ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ادھر میاں محمد نواز شریف صاحب کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. آئے دن ہر روز وہ اپنے حل, میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جتنے بھی ان کے حلقے ہیں, جتنے بھی ان کے جاننے والے ہیں, وہ ان سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ ان کا کنیکشن رہ سکے. یہاں تک بھی سننے میں جو چیزیں آ رہی ہیں, میرے پاس جو خبر ہے, مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, لیکن جو گاسپ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ فروری یا مارچ میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے بہت قریبی دوستوں کو کہا کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت قریبی جو لوگ ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم ہر حلقے سے تم لوگوں نے 40 50 60 بندے جو ہیں نا وہ جمع کرنے ہیں, جب میں آؤں تو میرا بہت بڑا استقبال کیا جائے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کو بھی ایک ارینجمنٹ دیا گیا تھا اور شہباز شریف صاحب سے وہ ارینجمنٹ نہیں ہوا تھا. تو ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے جس طرف رانا صاحب نے اشارہ کیا. بالکل ایسا ہے, ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے کہ اب مریم نواز کا کیمپ بالکل ویزیبلی سامنے آ گیا ہے اور شہباز شریف صاحب کا کیمپ بالکل ویزیبلی سامنے آ گیا ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب اپنا راستہ بنا رہے ہیں. بالکل بالکل. صابر شاہ, خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوگا کوئی بھی الیکشن جیت جائے, اسٹیبلشمنٹ الیکشن کرا دے, فیئر فری الیکشن کروا دے. تو یہ تو what do you make out of it? دیکھیں سمیع صاحب, خواجہ صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی, بڑے سیزنڈ پولیٹیشین, کئی دفعہ بڑی مناسب باتیں بھی کرتے ہیں. عجیب بات کی انہوں نے یہاں پہ, بھائی الیکشن تو فوج کی نگرانی میں شروع سے ہی ہوتے آ رہے ہیں, اور جب بھی رزلٹ آتا ہے اور ہم اور آپ سب سڑک پہ بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ فوج نے فلاں کو اقتدار دلوا دیا. میاں نواز شریف 3 دفعہ کے بینیفیشری بھی ہیں, اقتدار ملا ہوا ہے, اگر یہ بات ٹھیک ہے تو 3 دفعہ نکالے بھی گئے, کبھی فوج نے ڈائریکٹلی نکال دیا, کبھی انڈائریکٹلی نکلوا دیا. اب بات یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں 1 منٹ, کہ جہاں تک لڑائی ہے نا جی شریف خاندان کے اندر, لڑائی سمیع صاحب مکمل تحقیق ہم نے کی, اب تو سبھی کو پتا ہے. دیکھیے اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا رائٹ نہ ملا, فرض کیجئے کسی وجہ سے, تو کامیابی تو مسلم لیگ نون کے قدم چوم سکتی ہے, اسی طرح جس طرح کینٹ بورڈ کے الیکشنز میں ہوا. یعنی کامیابی بھی ان کے دروازے پہ کھڑی ہے. یہ خود پرائم منسٹر نہ ہو, یہ کسی کو بنوا بھی سکتے ہیں, ایک سیناریو یہ ہے. لیکن میاں نواز شریف نے اگر ساری زندگی ڈائریکٹ ڈیلنگ کی ہے فوج سے, تو ان کے بعد جس کو سب سے زیادہ تجربہ ہے فوج سے ڈیلنگ کا, وہ تو حمزہ شہباز ہے. جب ساری فیملی چلی گئی تھی جدہ, تو پیچھے اس نے بزنس بھی سنبھالا. حمزہ سے روز بریگیڈیئر اور جنرل بھی ملا کرتے تھے, میں یہ بات جانتا ہوں. اور انہوں نے اپنی خاندان کی جائیداد کا نقصان بھی نہیں ہونے دیا. آپ نے ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا, وہ ٹویٹر پہ بھی نہیں بول رہے. سو لڑائی تو ہے,
بدقسمتی یہ ہے کہ جو بہترین پلیئرز ہیں آپ نے ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. شہباز شریف کا میں آپ کو بتاؤں یہ بہت ہی اعلیٰ چھوٹے بھائی ہیں, بہت تابع دار ہیں اپنے بھائی کے, ساری زندگی ان کے خلاف بات نہیں کریں گے. بچوں کی ایک لڑائی ضرور ہے. 20 مارچ 2021 کو لاہور میں ایک اجلاس ہو رہا تھا جس کی صدارت کر رہے تھے نواز شریف ویڈیو لنک سے, کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے PDM, اس کا مستقبل کیا ہونا چاہیے, لائے عمل کیا ہونا چاہیے. یہاں مریم اور حمزہ کی غالباً ہلکی سی تلخ کلامی ہوئی. وہ جو تلخ کلامی ہے وہ ظاہر ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, لیکن مریم کی رائے اپنی جگہ مقدم ہوگی پارٹی میں. وہ یہ بھی دیکھیں کہ مریم کو ڈائریکٹلی فوج سے ملنے کا یا ان سے گفتگو کرنے کا یا انٹریکٹ کرنے کا تجربہ حمزہ شہباز شریف کے سامنے زیرو ہے. اب یہاں یہ بدقسمتی ہے شریف فیملی کی. دوسری آپ نے بات کی کہ لڑائی کس جگہ تک پہنچی ہوئی. دیکھیے سمیع صاحب, یہ جب نواز شریف صاحب اندر تھے, مریم بھی اندر تھی, ایون ایک موقع پہ حمزہ بھی اندر تھے نیب کے پاس. شاہ صاحب کی تھوڑا آواز کا پرابلم ہو گیا. شاہ صاحب ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ایشو پہ رائے لیتے ہیں, آگے موو کرتے ہیں. جو ہماری دوسری سٹوری ہے اس میں کوئی شک نہیں عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کے بڑے مسائل ہیں, لیکن کچھ جو معاملات ہیں, جو پرفارمنس ہے وہ اپوزیشن کو نظر نہیں آ رہی. اپوزیشن بالکل بھی کسی بھی حکومت کے کام کو تعریف اس کی نہیں کر رہی. لیکن برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے جو یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی ہے اس میں انہوں نے جس طرح وزیراعظم عمران خان کا ذکر کیا وہ میں پہلے آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, کیونکہ تعریف وہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ کریں یا مخالفین کریں. میں مخالف اس لیے سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے برطانیہ کے ساتھ ماضی کے 4-5 مہینے کے جو ریلیشن شپ ہیں, جس میں ہمیں ریڈ لسٹ بھی بڑی دیر سے نکالا, ECB جو ہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ, انہوں نے اپنی ٹیم کو بھی واپس بلا لیا, اگرچہ بورس جانسن اس کو بہتر نہیں سمجھتے. لیکن آپ ذرا بورس جانسن کی گفتگو ذرا سن لیجئے, پھر میں آپ کو اپوزیشن کی گفتگو سنواتا ہوں. کیا آپ نے سنا بورس جانسن تعریف کر رہے ہیں وزیر اعظم کی, کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو فالو کرنا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں سن لیں. میں سپیچ لیس ہوں ان کی یہ بات سن کر. اکرم درانی صاحب کی میں آپ کو بات سناتا ہوں, یہ بھی JUIF کے رہنما ہیں, سنیے ذرا. یہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ہیں, سابق وزیر اعلیٰ KPK, یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی. اچھا اب میں آپ کو شہری رحمان صاحبہ, وہ حالانکہ بڑی سمجھدار ہیں لیکن سن لیں وہ کیا فرما رہی. کچے پانی کے ڈھیر میں, اب پتہ نہیں کیا کون سی زبان بول رہی ہیں یہ, بہرحال ایسی کلاس سے تعلق ہے جن کو ہماری زبان بھی کم آتی ہے. اچھا ایک اور نون لیگ کے جو MPA تھے, وہ توفیق بٹ صاحب جن کا نام ہے, انہوں نے تو کمال ہی کر دی. ذرا ان کی بھی بات سن لیے وہ کیا فرماتے ہیں. یہ پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت کے, یہ پنجاب سے گجرانوالہ سے یہ MPA ہیں, یہ ویژن ہے ان کا. آپ نے بورس جانسن کو سنا اور پھر اس کے بعد آپ نے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی آپ نے تنقید سنی. مجھے فیصلہ آپ خود کر لیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون سی انہوں نے اینک لگائی ہوئی ہے جہاں پر جو نیکی ہے وہ انہیں برائی لگتی ہے, ایمانداری انہیں کرپشن لگتی ہے, کرپشن انہیں ایمانداری لگتی ہے. وہی اینک پہن کے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں. بہرحال یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو یہ ساری صورتحال اور دیگر جو بڑے اہم مسائل ہیں ان پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سیاست کی. اپوزیشن جو تنقید کرتی ہے, سم ٹائمز کیا بلکہ موسٹ آف دا ٹائم تنقید برائے تنقید ہے. میں دوبارہ آپ کو توفیق بٹ صاحب جو MPA ہیں, دنیا تعریف کر رہی ہے, بورس جانسن تعریف کر رہے ہیں, یونائٹڈ نیشن پہ تعریف ہو رہی ہے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور کسی ان کی جماعت کے بڑے نے انہیں کوئی شوکاز نہیں دیا, ان کو کوئی ڈی بریف نہیں کیا, ان کو سمجھایا نہیں کہ گالی ضرور دینی ہے, مخالفت ضرور کرنی ہے, لیکن انج نہیں. سنیے ذرا توفیق بٹ صاحب, پلز آف وزڈم ان کے جو ہیں, شاید آپ بھی کچھ سمیٹ لیں. سنیے ذرا. یعنی مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں اس پہ ہنسوں, میں اس پہ روؤں, اور یہ وہ ویژن ہے اپوزیشن کا. آپ یقین کریں
اچھا نہیں لگتا کہ اپوزیشن کی جماعتوں پر آپ تنقید کریں، کیونکہ توقع یہ کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کی جو کوتاہیاں اور خامیاں ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، لیکن ہمیں مطلب کیا میں عرض کروں، میٹر نہیں ملتا ہمیں. اور یہ اس قسم کی باتیں میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ہم اپوزیشن کے حق میں ہمارے منہ سے بات نکل جائے. اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ میں کیا اس میں حق میں بات کروں اور کیا. جی صاحب، بات یہ ہے کہ توفیق بھٹ صاحب نے حق سچ کی بات کی ہے. انہوں نے اپنی پارٹی کا بیانیہ جو ہے اس کو پھیتی پھیتی کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ درخت لگ نہیں رہے، وہ کہتا ہے یہ جنگل بن رہا ہے. دیکھیں نا ذرا، یعنی جو لگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر لگ گئے، اگر بڑے ہو گئے تو پولیس تو پرابلم آ جائے گی، چور لک جان گے. اچھا جی، اب یہ فیک خبریں اور یہ جو جھوٹ ہے اور جو جھوٹا پروپیگنڈا، اس کی ایک اور مثال آج ہمیں نظر آئی. جو نواز شریف صاحب پہلی ڈوز ویکسین کی انہیں یہاں پر جو ہاسپٹل ہے کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل، وہ بتایا گیا جی کہ وہ نادرا کے اس پہ بھی آ گئی ہے اور وہ ویکسین بھی دی گئی ہے. اب نواز شریف صاحب تو وہاں پر ہیں. یہ سب کچھ کیا ہوا، کس نے کیا؟ ہمارے ساتھ ہم لاہور میں جابر بھی جو ہمارے نمائندے ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے ایم ایس جو ہیں ہاسپٹل کے احمد ندیم صاحب، ان سے کوئی اب سے کوئی 1.5-2 گھنٹہ پہلے ہمارے جابر صاحب ہی وہاں پر تھے، انہوں نے بات کی ان سے. انہوں نے کیا کہا، پہلے ذرا ان کی بات ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. تو پھر ہم نے اپنے طور پہ ایک پروبن سی انکوائری کی. تو خوش قسمتی سے یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگ گیا. 1-2 لڑکوں سے ذرا ہم نے سختی سے پوچھا جن کی کل ایوننگ ڈیوٹی تھی، تو اس نے بتا دیا، انہوں نے کنفیس کر لیا کہ بھئی اس طرح ہے کہ میں نے کسی کے کہنے پہ یہ میں نے فیک انٹری کی ہے. اور کسی ایک بندے نے پہلے ریکویسٹ کی، ایک عادل تھا، اس نے ریکویسٹ کی. اس کے بعد جو تھا ابو الحسن نے پھر انٹری کی تھی. ہمارے پاس ایک نرس ہوتی ہے ڈیوٹی پہ اور یوزلی وہ انٹری کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی ہیلپ میں کلاس 4 کا یا پیرامیڈک سٹاف بھی ہوتا ہے. تو وہ موبائل تو ہر ایک کو آتا ہے، تو کسی وقت انٹری جو ہے کوئی بھی کسی وقت کر سکتا ہے. تو وہ پھر اس نے کسی نے ریکویسٹ کی، تو اس نے اب ہمارے 2 بندے اس میں انوالو نکلے اور انہوں نے کنفیس کر لیا. انہوں نے ان کی ویڈیوز بھی بن گئی، بلکہ 1-2 میڈیا میں بھی انہوں نے میرا بیان بھی دیا ہے کہ تو وہ ہمیں تو ایسے ہی لگا کہ جیسے لگتا ہے کہ جیسے لوکل ایک تھی کہ ایم ایس کو اور ایڈمنسٹریشن کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. ایم ایس صاحب تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے خلاف سازش ہے، لیکن قصہ اس سے بڑا لگتا ہے، کیونکہ اس پہ جو آج مریم صاحبہ نے جو بات کی اور جس طریقے سے اس کو اچھالا گیا اپوزیشن کی جانب سے، تو یہ کوئی لوکل ایم ایس کے خلاف یہ بات نہیں لگتی. اس کا مقصد پاکستان کے اداروں کا ان کی انٹیگریٹی پر. اب اس کا جو نقصان ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا کہ جو لوگ اس کے ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ لے کے جا رہے ہیں باہر، اب اس خبر کے بعد اگر اس کو انڈین میڈیا جیسے ہمیشہ پلے اپ کرتا ہے کرے، تو کیا ان سرٹیفکیٹس کا فیوچر ہوگا؟ کتنے جو ہمارے ہزاروں پاکستانی جو باہر آ جا رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اب یہ اپنی دشمنی میں، اپنی ذات میں تنقید کرنے کے لیے جس نے بھی یہ سازش کی. جابر نے کچھ معلوم کیا، کوئی کینیڈا میں کوئی صاحب ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ کروایا. جب کینیڈا سے یہ چیز آئی اور یہ سب کچھ ہوا تو ڈیفینیٹلی پھر یہ ایک انٹرنیشنل کنسپریسی ہو سکتی ہے. جابر، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ آپ کیا بتائیں گے؟ جی بالکل، اس حوالے سے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتا رہے تھے، ان کو شارٹ چلایا گیا تھا کہ اس کے اوپر عادل کو فون آیا گیا اور پھر اس کے بعد ابو الحسن کے نام سے انٹری ہوئی جو کہ ایوننگ سٹاف میں موجود تھے، اور پھر اس کے بعد ان سے جو انٹری کروائی گئی وہ واٹس ایپ کال کے اوپر نوید الطاف نامی ایک شخص کی جانب سے کروائی گئی ہے، جس کو اب ممنوع قرار دے دیا گیا تھا پچھلے سال 7ویں مہینے میں. جب احمد ندیم صاحب نے ایم ایس کے طور پہ چارج سنبھالا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوید الطاف نامی ایک شخص ہے جو ہاسپٹل میں آتا ہے اور بہت سارے سرکاری معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، تو انہوں نے ان کا داخلہ ممنوع کروا دیا. پھر اس کے بعد یہ مختلف طریقے سے ان کو تنگ کرتا رہا. ایم ایس صاحب کے خلاف کئی درخواستیں تھانے میں دلوانے کی کوشش بھی کی. اسی دوران اس نے آج جو ہے گزشتہ روز جو ہے وہ رابطہ کیا عادل سے اور اسے کہا کہ میرے والد بیمار ہیں اور یہ کہ انٹری کر دو ان کے ویکسینیشن کے ڈوز کی. تو اس نے ابو الحسن کو ساتھ لیا. اس ابو الحسن کا جو پاسورڈ تھا وہ استعمال کیا گیا انٹری کرنے کے لیے، ڈیٹا انٹری طور پر، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اس نے واٹس ایپ کے ذریعے ایک شناختی کارڈ بھیجا کہ یہ میرے والد کا شناختی کارڈ ہے، اس کو ایڈ کر دیں. وہاں پہ ایڈ کیا گیا. پھر اس کے بعد
بعد اس نے وہ شناختی کارڈ نمبر اپنی چیٹ سے ڈیلیٹ کر دیا، جو کہ اپنا اعترافی بیان جو 3 رکنی ٹیم بنائی گئی تھی کوٹ خواجہ سعید کے MS کی جانب سے، اس کو جو ریکارڈ کروایا ہے ان ملازمین نے، اس میں انہوں نے یہ بولا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے تو اس کا یہ کام اس لیے کیا تھا کہ ہمارے اوپر اس کا احسان تھا اور اس احسان کے بدلے میں ہم نے یہ کام کیا ہے، لیکن اسی 3 رکنی ٹیم کے ایک عملے کے شخص سے جو میری گپ شپ ہوئی آف دی ریکارڈ، ان کا یہ کہنا تھا کہ نوید جو ہے وہ اس وقت لاہور میں نہیں ہے بلکہ وہ کینیڈا میں موجود ہے، جو کہ ابھی تک کی اطلاعات ہیں۔ اور پھر اس نوید نے جب یہ کام کروا لیا تو پھر اس نے یہ کام ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ صحافی سے بھی رابطہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک جو ہے وہ یہ چیز جو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں بات سمجھ گیا کہ ایک شخص جو کینیڈا میں ہے اس نے اپنے سورسز کو استعمال کر کے یہ سب کچھ کیا، پھر اس کے بعد اس نے صحافیوں کو یہ خبر بھی دی کہ دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کا جو ویکسینیشن ہے وہ ہو گئی۔ اچھا، اب اس کو وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا ڈیفینیٹلی۔ اب یہ چیز پاکستان کے خلاف ہے، یہ چیز کوئی MS کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ نواز اگر اس نے کرنا ہی تھا MS کے خلاف ہوتا تو نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ شناختی کارڈ نمبر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر اس کے پاس نواز شریف کا شناختی کارڈ نمبر آیا کیسے؟ میرے پاس تو آپ کا بھی شناختی کارڈ نمبر نہیں ہے، تو نواز شریف کا شناختی کارڈ نمبر آنا، صابر شاہ صاحب what do you make out of it؟ یہ تو ایک مطلب پورا پاکستان کو بدنام کرنے کی کہانی نہیں لگتی آپ کو؟ ایبسلیوٹلی ٹرو سمیع صاحب۔ اب بات یہ ہے کہ جس MS کی ناک کے نیچے ہوا سسپینڈ تو اسے بھی فوراً کرنا چاہیے۔ بات آپ درست فرما رہے ہیں، اس کے ریمیفیکیشنز اور ریپرکشنز بہت زیادہ خوفناک ہیں۔ اب برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے ہم ابھی ریڈ لسٹ سے نکلے ہیں انگلینڈ کی، اب کسی بھی نیشنل ہیلتھ سروس یونائٹڈ کنگڈم کے افسر سے پوچھیں یا برٹش ایئر ویز کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ تعینات لوگوں سے پوچھیں کہ کرونا تو انڈیا میں زیادہ تھا، ریڈ لسٹ میں ہمیں ڈالا، کیا وجہ تھی؟ وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ کے ملک سے جہاز آتے تھے تو بہت زیادہ لوگوں کی تعداد کرونا پازیٹیو ہوتی تھی اور ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہوتے تھے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھائیں، اس وجہ سے ہم ریڈ لسٹ میں تھے۔ ہم ہر چیز میں سازش ڈھونڈتے ہیں، ابھی تک جعلی سرٹیفکیٹس بنانے والے لوگ اور وہ مافیا نہیں ملا۔ اوپر سے یہ نواز شریف صاحب کا جو نام استعمال ہوا، 3 ٹائم فارمر پریمیئر اور پاکستان، اور ایک ہاسپٹل میں یہ کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بدنامی نہیں ہوگی اور آپ کو لوگ ریڈ لسٹ میں نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ دس MS should be sent home forthwith، کیونکہ اس کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوا ہے۔ صرف اریسٹ کرنا لوگوں کو کافی نہیں ہے، عدالتیں بھی ضمانتیں لے لیتی ہیں ایسے لوگوں کی، میں حیران ہوں۔ تو آپ درست فرما رہے ہیں، یہ کل کو یہ بات اگر کوئی پھیلا دے تو یہ ہمارے جو مسافر نہیں، اب یہ بات تو دیکھیں نا، آج مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے اداروں پر تنقید کی اس کیس کو بنیاد بنا کے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، یہ نااہل حکومت ہے، یہاں پر ادارے جو ہیں وہ جعل سازی کر رہے ہیں، یہ بات تو انٹرنیشنل میڈیا میں فلیش ہو گئی، ڈیمیج از ڈن۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اب ہماری جو ہم بات کر رہے ہیں، یعنی ہم باوجود کوشش کے اس اپوزیشن کے لیے کلمہ خیر نکالنا اس لیے پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ جو چیز پاکستان کو ہٹ کرتی ہے، پاکستان کی ایجنسیز ہوں، پاکستان کی فوج ہو، پاکستان کی عدلیہ ہو، پاکستان کی بیوروکریسی ہو، پاکستان کی حکومت ہو، کوئی بھی پاکستان کے لیے بات کر رہا ہو، اس کو وہ ہٹ کرتے ہیں آ کے، صرف اس لیے کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی ختم ہو، تاکہ جو ان کو سزائیں ملی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی لنڈن پراپرٹیز جو ہیں وہ کنفسکیٹ ہو سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں جو مال مسروقہ برآمد کرنے کی دنیا بھر میں وہ کاروائی شروع ہو سکتی ہے، تو یہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی کو انڈرمائن کرنے کے لیے جو باتیں کر رہے ہیں، اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے، وہ پاکستانیوں کو ہو رہا ہے، اور کوئی اس بات پر کہیں کسی کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی اپنے بیانات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، اور جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر 2 سٹوریز، ایک تو آج جو وزیر مذہبی امور نے جو بات کو کلیریفائی کیا وہ آپ سے، اور پھر پاکستان میڈیکل کونسل کے سامنے جو احتجاج ہے، اور یہ بھی ایک کروڑوں اربوں کا سکینڈل لگتا ہے۔ نعیم اصغر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے اس پر بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کے ساتھ پاکستان کے معاملات، پاکستان کے ایشوز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کس طریقے سے پروپیگنڈا کر کے برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
نام پر سٹگما لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس آڑ میں بہت سارے لوگ وارداتیں بھی کر رہے ہیں۔ نعیم اصغر صاحب آج پاکستان میڈیکل کمیشن، سوری میں اس کو پہلے کونسل کہتا رہا، لیکن بریک کے دوران رانا طاہر صاحب نے تصحیح کی میری، پاکستان میڈیکل کمیشن کے سامنے مظاہرہ تھا اور اس میں بہت سارے لوگ شریک تھے۔ اگر اس کی فوٹیج چلا سکیں ہمارے پروڈیوسر صاحب۔ تو نعیم یہ بتاؤ کہ وہاں پر آپ نے جو معاملہ دیکھا، کیونکہ آپ نے جو میرے سے بات کی کہ یہ ایک بڑا سکیم ہے، جس نے امتحان لیا ایم کیٹ کا، جیسے اس کو ٹھیکے دیے گئے اس امتحان لینے کے، اور پھر یہ اربوں روپے کی کرپشن کی کہانی لگتی ہے۔ پہلے تو ذرا بتائیے کہ یہ سارا ٹھیکہ کیسے ہوا، امتحان کیسے ہوا، پھر ہم مطالبات کی طرف بھی آتے ہیں۔ شکریہ سمی صاحب۔ یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ پہلے جو میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوتے تھے وہ پورے ملک میں ایک دفعہ ہی ہوتے تھے، ایک دن ہوتے تھے۔ اب اور یہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے جو بائی لاز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک ہی دن جو ٹیسٹ ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے۔ اب اس دفعہ اس کو آن لائن، پہلے یہ مینول ٹیسٹ ہوتا تھا، اس دفعہ اس کو آن لائن کیا گیا، کمپیوٹرائزڈ کیا گیا۔ اور جو سٹوڈنٹس وہاں پہ اس وقت بھی پاکستان میڈیکل کمیشن کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، ایک تو یہ جو پروسیس تھا، جو کمپیوٹرائزڈ ٹیسٹ لینے کا معاملہ تھا، یہ بڑا جو تھا، جو ان کی ویب سائٹ تھی وہ وہ کام نہیں کیا، اس نے 2-3 دن کام نہیں کیا۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 6,000 پہ فیس لی جا رہی ہے پر اسٹوڈنٹ، اور 2 لاکھ بچہ ٹیسٹ دے رہے، تو اگر اس کو ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ 1,20 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اور یہ ایک کمپنی، یہ اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے، ابھی ہم اس کے اوپر مزید انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں، کہ یہ کمپنی من پسند افراد کو دی گئی، من پسند افراد کو پیسے بنانے کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد یہ آن لائن ٹیسٹ کروایا گیا، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جس دن اس جو بڈ تھا، بڈ کے لیے ایڈ آیا، اس ایڈ کے کچھ دن کے بعد یہ کمپنی رجسٹر ہوتی ہے، یہ کمپنی رجسٹر ہی اس کے بعد ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بڈ لے لیتی ہے، اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد، بڈ لینے کے بھی کچھ دن کے بعد، ان کا جو یو آر ایل ان کی جو ویب سائٹ کا یو آر ایل ہے وہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کام آج سمی صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج صبح جب میں ہائی کورٹ جا رہا تھا، تو چونکہ پی ایم سی کے باہر مظاہرہ ہونے جا رہا تھا، پولیس وہاں پر موجود تھی، تو میں وہاں پر رکا، اور وہاں سے جب میں جانے لگا ہائی کورٹ، تو وہاں سے ایک جو شہری تھے وہ میرے ساتھ چل دیے، ان کی گاڑی میں جب ان سے بات ہوئی تو وہ ایک بچی کے باپ تھے، والد تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کینیڈا سے آئے ہیں بچی کے میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے، اور یہاں پر یہ حال ہے کہ ہم نے فیس دے دی ہے، اور اس کے بعد وہ جو ویب سائٹ ہے وہ کام ہی نہیں کر رہی۔ میں یہاں پر آیا ہوا ہوں، میرے ساتھ ایک اور خاتون تھی، یہ صاحب جو تھے وہ پشاور سے آئے تھے، ایک اور خاتون انہوں نے بتایا کہ وہ لاہور سے آئی ہیں، اور وہ رات کو یہیں پر تھیں، صرف اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے، مطلب انہوں نے ایڈمیشن کروایا ہوا ہے، اب ان کی جو یہ ویب سائٹ ہے کام نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پہ جائیں، ان کا سال ضائع ہو رہا ہے۔ اور یہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اپنی بچی کو لے کے، مطلب ہم لوگ چلے جائیں گے یہاں سے کینیڈا سے، ہم تو سمجھ کے آئے تھے۔ یہ میں آپ نے بات کہی ہے، پرائم منسٹر جو ہے وہ انسینٹیو دے رہے ہیں باہر سے لوگوں کو یہاں پہ لانے کے لیے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولے گئے، 1 ونڈو آپریشن کیا گیا، کنسٹرکشن پہ رعایت دی گئی تاکہ جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں وہ ادھر آ سکیں، ان کو ووٹ کے رائٹ ملے۔ لیکن یہاں پر جو لوگ وارداتی ہیں، صابر شاہ، آپ دیکھیں اشتہار چھپتا ہے تو اس کے بعد کمپنی فارم کی جاتی ہے، پتہ نہیں اس کو ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، نہیں ہے، اور پھر یو آر ایل جو ہے وہ اس کا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کمپنی کام نہیں کرتی، اور باہر سے آنے والے لوگ وہاں سے بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی دیہڑی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے مبینہ طور پر۔ صابر شاہ سمی صاحب، اس ملک میں بڑا ڈاکو ہے، بڑا ظالم ڈاکو ہے، جس کے اقتدار کے ایوانوں تک رابطے ہیں، حکومت کوئی بھی ہو، ان کا بس نہیں چلتا، اور ایسا ہوگا آپ دیکھیں گے، یہ قبروں پر ٹیکس لگائیں گے، قبروں پر۔ یہ ایسے ڈاکو ہیں، انہیں نہیں پتا کہ وہ ماں باپ جن کا ویژن تھا، ان کے بچوں نے میٹرک یا او لیولز میں اچھے نمبر لیے، اے لیولز یا ایف ایس سی میں بہت اچھے نمبر لیے، سارے دن رات پڑھائی کی، 5 سال ایم بی بی ایس کے وہ پڑھ کے پاگل ہو گئے، اس کے بعد ان پہ پھر ٹیسٹ پہ ٹیسٹ لگا دیا گیا، اس پہ بھی 6,000 فیس لگا دی گئی۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، میں آپ کو بتاؤں، بے شرمی کی انتہا ہے،
یہ وہ جگہ ہے جہاں پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ بولنا چاہیے. ایسا جیسے کبھی چیف جسٹس سپریم کورٹ سوو موٹو لیتے تھے, پرائم منسٹر کو سوو موٹو لینا چاہیے, فوراً بند کرنا چاہیے یہ ڈرامہ, یہ فراڈ. اب دیکھیے وہ ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے, یہ کام نہیں کر رہی, لوگ سڑکوں پر ہیں, بارش بھی ہے, کہیں گرمی ہے, ان کے ماں باپ سڑکوں پر ہیں, ہماری بچیاں سڑکوں پر ہیں. یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے, یہ ایئر کنڈیشن آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں. دس نان سینس شوڈ اسٹاپ. لوگ ڈاکٹری اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بہرحال وہ جو کمپنی ٹیسٹ لے رہی ہے, ہمیں بالکل یہ ہمارا فورم ان کے لیے حاضر ہے, کیونکہ ہم نے ایک بات کی ہے جو اسٹوڈنٹس نے کہی ہے. ہمارا مقصد کسی کی عزت اچھالنا نہیں. اگر وہ ان کا کوئی موقف ہے, وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ہمارا فورم ان کے لیے حاضر ہے. لیکن خدا کے لیے چیف جسٹس صاحب سوو موٹو آپ لے لیں اس پہ. یہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے, اور باہر سے آنے والے جو پاکستانی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس ملک کی ساکھ, عزت اور ہمارے فیوچر کا معاملہ ہے, اس پر ضرور آپ سوو موٹو لیں. اچھا, میں رانا صاحب اور علینا, کیونکہ سٹوری میرے پاس ایک اور ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وزارت مذہبی امور نے جو جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام کا جو مجوزہ بل تھا وہ انسانی حقوق کو اعتراضات کے ساتھ واپس بھیج دیا. اور یہ جو آج نور الحق قادری صاحب ہیں, انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پر بتایا کہ یہ اس کی جو تمام شکیں جو تجویز کی گئی ہیں کہ سیشن جج کے سامنے ہو, 18 سال کی ایج ہو, اور پھر 90 دن وہ اس پہ غور و غوص کرتا رہے, یہ ساری کی ساری یہ غیر شرعی ہیں, یہ غیر اسلامی ہیں, ان کو ہم واپس بھیج رہے ہیں. اور ایک انہوں نے اور بڑی زبردست بات کی کہ یہ معاملہ آنا ہی مذہبی امور کے پاس چاہیے تھا, لیکن انسانی حقوق کی جو وزارت ہے وہ بیچ میں کود پڑی, اور ان کے وزارت مذہبی امور کے کہنے کے باوجود انہوں نے اس بل کی اونرشپ لی. اور اس میں شیری مزاری صاحبہ بڑی وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے, ہیومن رائٹس پر وہ بات کرتی ہیں, وومن رائٹس پر بات کرتی ہیں, لیکن خدا کے لیے جو ہمارا مذہب ہے اس میں جو چیزیں ہیں اس کو آپ اس طرح سے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ ہم مسلمان پاکستانی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. اور وزیر اعظم صاحب کی بھی کوئی انٹینشن ایسی نہیں لگتی. وہ آج بھی جو میں ان کی تقریریں سن رہا تھا, وہ ریاست مدینہ کا جو ذکر کرتے ہیں, وہ اس فلسفے کی بات کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا نے دیا. تو یہ جو لبرل ہیں, جو اپنے آپ کو مغرب کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس پر جو آج وزارت مذہبی امور نے فیصلہ کیا, بڑا زبردست فیصلہ. یہاں پر میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ وزارت مذہبی امور کو چاہیے کہ وہ لبیک کے ایشو پر بھی اس طرح بات کریں. قادری صاحب, نور الحق قادری صاحب, آپ سعد رضوی کے بارے میں بھی ایسے بات کریں, جو ناموس رسالت کی بات کرتا ہے اس ملک میں. اس کو اگر آپ نے صرف اس لیے جیلوں میں بند کر دیا ہے کہ وہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتا ہے, تو اس کو نکالیں جیل سے باہر. وہ لوگ کوئی اس ملک کا امن برباد کرنے کے لیے نہیں ہیں. وہ وزیر اعظم صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, وہ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں. اگر یہ ساری قوتیں یکجا ہو جائیں تو جیسے طالبان نے فتح حاصل کی ہے, یقین کریں کہ پاکستان اور مسلمان اسی طرح سرخرو ہو سکتے ہیں. تو میں آج کے شو کا وقت ختم ہوا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں. اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.